सफ़र के असूलों से हर शख्स बखूबी वाकिफ है। छोटे बच्चे से लेकर नौजवान तक, नौजवान से लेकर बुजुर्गों तक हर शख्स बखूबी जानता है कि सफ़र जितना ज़्यादा हो, ज़ाद राह उतना ही ज़्यादा रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम रंगपुर का सफ़र करते हैं तो हमारा 4 से 500 में गुजारा हो सकता है। अगर यही सफ़र हम कराची की जानिब करते हैं तो हमारा 4 से 500 में गुजारा नहीं चल सकता। हजरात मोहतरम, हमें सफ़र की हैसियत देकर हमें ज़ाद राह भी हज़ारों की तादाद में रखना पड़ेगा। अगर हम कराची की जानिब सफ़र करते हैं तो हमें ज़ाद राह भी हज़ारों की तादाद में रखना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सफ़र मदीना की सादत नसीब अता फरमाए। अगर सादत मदीना मैसर हो जाए तो यकीनन, क्योंकि सफ़र ज़्यादा तवील है, तो हमें ज़ाद राह उतना ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। हजरात, हम कोई मुस्तकिल तौर पर इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, बल्कि हम पीछे भी एक दुनिया छोड़ कर आए हैं, एक जहान को छोड़ कर आए हैं, और कुछ अरसा रहने के बाद इस दुनिया को भी हमने खैर बात कह देना है। आलम अरवा में रहते थे, रब्बे कायनात का हुक्म आया कि दुनिया बदलो। हमने वक्त नहीं देखा, कोई टाइम नहीं देखा, हमने दुनिया को बदला। आलम अरवा से माँ के पेट में मुंतकिल हो गए। माँ के पेट में 7 माह, 9 माह, 10 माह वक्त गुजारा। फिर परवरदिगार आलम का हुक्म आया कि दुनिया बदलो। हमने दुनिया को बदला, माँ के पेट से इस दुनिया के पेट में मुंतकिल हो गए। यहाँ किसी की उम्र 1 घंटा है, किसी की उम्र 1 दिन है, किसी की उम्र 1 साल है, किसी की उम्र 10 साल है, किसी कोई 100 साल जिंदा रहता है, कोई 120 साल जिंदा रहकर राहिए मुल्क खत्म होता है। फिर हुक्म परवरदिगार आता है कि दुनिया को बदलो। हमने वक्त नहीं देखना, हमने कोई टाइम नहीं देखना, हमने इस दुनिया को बदल देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर आने वाला फरिश्ता ये नहीं मोहलत देगा कि मैं आपको कोई टाइम दे देता हूँ, कोई वक्त दे देता हूँ। परवरदिगार आलम का हुक्म आएगा और इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज कर लेगा, तो फिर इस दुनिया को छोड़कर हम कब्र में चले जाएंगे। फिर कब्र में भी हुक्म आ जाएगा कि दुनिया को बदलो। हमने वक्त नहीं देखना, टाइम नहीं देखना, फिर रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर हो जाना है, वहाँ रब्बे कायनात से मुलाकात होनी है। तो बताना ये चाहता था कि हमारा ये एक सफर है, इस सफर की कोई ज़ाद राह होते हैं। इस सफर का ज़ाद राह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माह रमजान में कुछ अहकामात दिए हैं कि आपने इन अहकाम के ऊपर अमल करना है, और कुछ ऐसे अमूर अता फरमाया कि इनसे आपने बचना है। तो जिन लोगों ने इन अहकाम के ऊपर अमल किया और जो मना किए गए हैं उनसे बच गए, तो फिर उनके लिए आज ईद उल फित्र का दिन है। उनके लिए क्या है? ईद उल फित्र का दिन है। ये ईद उल फित्र वो मुबारक दिन है, वो मुबारक दिन है जिसमें तमाम गुनहगारों को बख्शिश मिलती है। ये इस ईद उल फित्र के दिन तमाम लोगों को इनाम और इकराम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजता है। हजरात, पिछला माह रमजान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोजे रखने का हुक्म दिया, नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने का हुक्म दिया, फिर हमें नमाज तरावीह पढ़ने का हुक्म दिया। तो आज खुशी है तो उन लोगों के लिए है, ईद का दिन है तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल किया है। आज मुसरत का दिन है तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर अमल किया है, और आज गम का दिन है तो उन लोगों के लिए जो इन तमाम चीज़ों से फेल होते रहे हैं, जो इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए। ये पिछला माह रमज़ान का महीना एक इम्तिहान का भी दिन गुजरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिसाल के तौर पर एक कोई भी वालिद अपने बच्चे को हुक्म देता है कि आपने ये काम सर अंजाम देना है। जब वो इस काम को बाखूबी अंदाज से अपने वालिद की फर्मा बरदारी करता है और बाखूबी अंदाज से उस काम को सर अंजाम देता है, तो फिर वालिद उस खुशी में आकर उस बच्चे को इनाम अता फरमाता है। अगर कोई उस्ताद अपने बच्चे को सबक देता है, फिर वो साल के बाद उससे इम्तिहान लेता है, फिर जब वो इम्तिहान देता है तो उसमें कामयाब होता है तो फिर उसको रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। जब उसको रिजल्ट उसका अनाउंस होता है तो फिर उस्ताद उस खुशी में उसको इनाम अता फरमाता है, कोई उसको वजीफा अता करता है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को इम्तिहान के लिए पिछला जो महीना है उसकी आजमाइश के लिए दिया है। तो जो शख्स
اس امتحان میں کامیاب ہوا ہے، اس امتحان آزمائش میں کامیاب ہوا ہے، تو اللہ رب العزت آج اس عید الفطر کے دن اس کو انعام کا اعلان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ویسے تو کوئی ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہو، ہم کوئی ایسا رکوع ادا نہیں کر سکتے جو اللہ کی شان کے لائق ہو، ہمارا کوئی ایسا قیام نہیں ہو سکتا جو اللہ کی شان کے لائق ہو، ہمارا کوئی ایسا روزہ تو نہیں ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہو، لیکن ہمیں امید ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر ہے، ہمیں امید ہے تو اللہ رب العزت کے فضل کے اوپر ہے، ہمیں امید ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے اوپر ہے۔ حضور وجہ تخلیق کائنات فخر وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ آمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام دنا فتدلہ پر فیض ہوئے تو اللہ رب العزت نے معراج کے بعد جب مقام دنا فتدلہ پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، اے حبیب مکرم، جب کوئی شخص اپنے دوست کے پاس، اپنے محبوب کے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ کیا لے کر آتا ہے؟ جب کوئی دوست کسی دوست کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، جب کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، تو آپ میری بارگاہ اقدس میں آئے ہو تو کیا میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو سرکار نے عرض کی باری تعالیٰ بالکل میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تحفہ کون سا ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی باری تعالیٰ میرے جو دائیں ہاتھ میں اعمال ہیں یہ میرے امتیوں کی ناقص عبادتیں ہیں، یہ ناقص خوبی ہیں، تو جو بائیں ہاتھ میں میرے اعمال ہیں یہ میرے امتیوں کے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، اور اس میں جو کوتاہیاں خطائیں ہیں، تو یہ دو تحفے میں آپ کی بارگاہ اقدس میں لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب مکرم، اے حبیب مکرم، میں نے آپ کے دونوں تحفے قبول کر لیے۔ آپ کے جو دائیں ہاتھ میں تمہارے امتیوں کی ناقص عبادتیں ہیں اس کو میں نے اپنے فضل سے قبول و منظور فرما لیے، اور جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تمہارے امتیوں کے گناہ ہیں، ان کی خطائیں ہیں، ان کی جو ناقص، ان کی جو گناہگار ہیں، سیاہکار جو خطائیں کرتے رہے ہیں، وہ میں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دی ہیں۔ تو حضرات، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہمارا سجدہ ہے کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے جو اس کی شان کے لائق ہو، کوئی ایسا رکوع، کوئی ایسا قیام، کوئی بھی چیز نہیں، کوئی ایسا روزہ نہیں ہے کہ جو اس کی شان کے لائق ہو، بس ہمیں امید ہے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر ہے۔ تو حضرات، آج جو عید الفطر کا دن ہے، جب عید الفطر کی شب آتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو، اپنے مقرب فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ دنیا پر، زمین پر جا کر پھیل جاؤ اور میرے بندوں کو اعلان فرماؤ، اعلان کر دو کہ کس چیز کا اعلان کرو کہ اے امتیو، آپ نے پچھلے رمضان المبارک کے روزے رکھے، صبح سے شام تک آپ نے عبادتیں کی، بھوک پیاس برداشت کی، اب وقت آ گیا ہے، کس چیز کا وقت آ گیا ہے؟ آپ کو انعام و اکرام دینے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ عید الگاہ کی طرف رخ چینج کر لو، اپنا سفر اختیار کرو اور وہاں اپنے بارگاہ، اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں جھک جاؤ، وہاں جھک جاؤ اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ آپ اگر بے اولاد ہو تو اولاد نرینہ مانگو، اگر آپ کو اللہ نے اولاد دیا ہے تو اس کے لیے ہدایت مانگو۔ حضرات، اگر آپ بے روزگار ہو تو روزگار کی طلب کرو، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو انعام عطا فرمانا ہوتا ہے۔ اس دن کی اگر شان کا پتہ چل جائے تو یہ جو ہم غفلت کی نیند سوتے ہوئے ہم نہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، نہ ہی کوئی تکبیر پڑھ کے آتے ہیں، نہ ہی کچھ کر کے آتے ہیں، خاموشی سے آ کے بغیر بس اپنی گپے شپے ہانک کے چلے جاتے ہیں، یہ انعام و اکرام کا دن ہے۔ اس دن تو آپ کو غم زدہ ہونا چاہیے۔ کس کے اوپر، کس لیے غم زدہ؟ کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے مغفرت عطا فرما۔ ہم رو رو کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جو والدین آباء اجداد سپرد فرما گئے ہیں تو ان کے لیے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ تو آج کے دن اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوتی ہے عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتا ہے اور جو اس کا ثواب ہوتا ہے وہ اس کی کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ انعام کا دن ہے۔ تو پھر ایک میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام عبادتوں کا جو محور ہے، تمام دنائیوں کا، خوشیوں کا جو محور ہے، وہ محور کیا ہے؟
حضور آقا نامدار وجہ تخلیقی کائنات فخر موجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، کہ اللہ کی جو تمام خوبیاں ہیں، جو انسان کے اندر خوبیاں ہیں، اس کی حکمت ہے، اس کے تمام علوم ہیں، فلسفے ہیں، اس کا ایک ہی نچوڑ ہے اللہ کا خوف۔ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے عبادت نہیں کرتا، وہ سنجیدگی سے روزہ نہیں رکھتا، وہ سنجیدگی سے اعتکاف نہیں کرتا، وہ سنجیدگی سے کسی مسکین اور غریب کی مدد نہیں کرتا۔ تو حضرات یہ خوف کیا ہے؟ ایک تو خوف ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے خوف ہونا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس شخص کے سامنے جاؤں، اس چیز کے سامنے نہ جاؤں کہ اس سے مجھے ڈر ہے۔ ایک خوف یہ ہوتا ہے، تو کیا اللہ رب العزت سے ایک خوف تو نہیں ہے کہ ہم ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا دوست ہوتا ہے نا، اس کے لیے سوچتا ہے کہ یار اگر اس کی میں نے بات نہ مانی تو یہ ناراض ہو جائے، وہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے نا، کوشش کرتا ہے کہ یار اس کی کوئی ایسا فعل سارے انجام نہ دو، ایسا کام نہ کروں کہ اگر میں کام کروں گا تو یہ میرا دوست میرے سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ خوف ایک محبت کا ہے، یہ تقوی کا، پرہیزگاری کا خوف ہے۔ تو جب کوئی جس بھی بندے کو خوف پیدا ہو جائے کہ میں یہ کام سارے انجام اگر دوں گا، برا کام کروں گا تو میرا اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر وہ شخص کوئی برا کام نہیں کرتا، وہ شخص پھر اللہ رب العزت کی پنج گانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے حکم جاری کیا وہ روزے رکھتا ہے، پھر وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ جو خوف ہے یہ سب سے بڑا تمام دنائیوں، فلسفوں اور علوم کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ جب تک اس بندے کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا تو وہ کوئی اچھا کام سارے انجام نہیں دیتا۔ جب اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی عبادت کے اندر اس کی جو غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ ایک سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ قرب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج عید الفطر کا دن، یہ دن غریبوں اور مسکینوں کے لیے ان کی خدمت کرنے کے لیے بھی عطا کیا گیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے تمام مسکینوں اور غریبوں اور یتیموں کے لیے خدمت کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے، فطرانہ جسے کہتے ہیں، یہ فطرانہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ مکہ کی گلیوں میں اعلان فرما دو کہ فطرانہ جو صدقہ فطر یہ واجب ہے، اور یہ ادا کس ٹائم کرنا چاہیے؟ اگر کوئی رمضان المبارک سے پہلے بھی ادا کر دیتا ہے، یہ روزوں کے اندر بھی ادا کر دیتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ صدقہ فطر عید نماز سے پہلے کوشش کرے کہ پہلے ادا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور زیادہ بہتر ہے کہ بندہ رمضان سے پہلے ادا کر دے تاکہ جو غریبوں نے، جو مسکینوں نے کوئی عید کی تیاری کرنی ہے تو اپنے واسطے انداز کی تیاری کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پر صدقہ فطر جو آج کے دور میں جو سال علماء دین نے مقرر کیا ہے، اگر گندم ہے تو اس کی قیمت انہوں نے 320 روپے مقرر کی ہے، اور کھجور اگر کسی نے دینی ہے تو زیادہ ذمہ دار ہے تو وہ اس کی قیمت ہے 2800 روپے، اور جو جو ہے اس کی قیمت ہے 800 روپے، جو کشمش ہے اس کی 6400 ہے، اور جو اجمل کھجور ہے وہ 10,400 روپے اس کی قیمت ہے۔ کیونکہ زیادہ لوگ گندم کے حساب سے جو ہے نا فطرانہ دیتے ہیں، تو بہرحال اس کی قیمت 320 روپے ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا اور آپ لوگوں کو بتایا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔